अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बचपन में देखे गए ख्वाब और बीती हुई हकीकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों पर कभी यकीन नहीं किया जाता। बच्चे के तमाम सच उस पर गुजरे और तमाम वाक़यात वहम करार देकर उस पर बीती अजियत को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। माँ बाप की बच्चों से मोहब्बत को टटोलना तो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनकी अपनायत, एहसास और प्यार में कोई गर्ज शामिल नहीं होती। बच्चों के नन्हे जहनों में जन्म लेने वाले सवालों के तमाम जवाबात का ज़िम्मा भी वालिदैन के पास होता है। जब माँ बाप ही बच्चों पर गुजरी हौलनाक रातों को मजाक समझें तो बच्चों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। शहरोज़ का बचपन आम बच्चों की तरह ही था। बहन भाइयों में सबसे छोटा, सबसे लाडला और सबसे ज़्यादा शरारती तो वो था ही। इसके साथ साथ नए नक्श के एतबार से वो गैर मामूली खूबसूरत और हसीनो जमील बच्चा था। उसका दिन तो सब बच्चों की तरह खुशगवार गुजर रहा था, मगर उसकी रात आम बच्चों की तरह हरगिज़ नहीं थी। जमील अनवर की नौकरी और उनकी तनख्वाह इतनी थी कि उनका गुजर बसर बआसानी हो जाया करता था। वो एक मेहनती, ईमानदार और एक बाउसूल इंसान था। उसका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ मुशफ़िक़ाना भी था और दोस्ताना भी। उसकी नौकरी बेहतरीन अंदाज में चल रही थी। जब उसका ट्रांसफ़र कस्बा आज़मगढ़ में हुआ, उनको महकमे की जानिब से एक बड़ा घर मिला था। जब उनका सामान और उसकी कुल मता उसके बच्चे और बीवी घर में पहुंच रहे थे, तब उनके कानों से कुछ ऐसी आवाज़ें टकराई जो इस घर के मुतालिक थी। घर का नक्शा कदीम तर्ज का था। घर के गेट से दाखिले के बाद सबसे पहले पोर्च आता, उसके साथ दाहिनी तरफ एक लान था। गैराज का खात्मा उस दरवाजे पर होता जहां से घर का अंदरूनी हिस्सा शुरू होता। अंदर कमरों का एक जाल नज़र आता। सबसे ख़ास बात, आखिरी दो कमरे जिनकी खिड़की घर के पाएं बाग में खुलती नज़र आती। वो बाग ज़रूर कभी बाग रहा होगा, मगर अब सफाई के बाद भी उसकी हालत में ख़ास तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। बाग के साथ ही बनी दीवारें कदरी नीची होने की वजह से घर के पिछले हिस्से का वीराना साफ नज़र आता था। बरगद का दरख्त दिन के वक्त तो छाँव का ज़रिया महसूस होता, मगर रात का मंजर तो ऐसा लगता जैसे हज़ारों साल से कोई जिंदा रूह अपने झुर्रियों भरे वहशतनाक चेहरे के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नहूसत बनकर नाजिल होने को तैयार बैठी हो। दूर से वो कोई ऐसी चुड़ैल लगती जिसके सारे वजूद में सैकड़ों इंसानों का लहू शामिल हो। कमरों की तकसीम का वक्त शहरोज़ और उसके सबसे बड़े भाई को आखिरी कमरा मिला। शहरोज़ को अक्सर ऐसे ख्वाब आते जो उसकी समझ से बालातर होते। वो अपने नन्हे और मासूम जहन को 10 साल की उम्र में चलाने की भरपूर कोशिश करता, मगर उसको कभी जवाब न मिल पाते। सर्दियों की एक रात, जब ठंड और कुहर की शिद्दत से इंसानों के साथ साथ सारी कायनात रुकी लग रही थी, कि अचानक शहरोज़ की आँख खुल गई। उसकी नज़र के सामने खिड़की और खिड़की से नज़र आता मनहूस बरगद साफ नज़र आ रहा था। जमील अनवर ने यह बात घर के तमाम अफराद से छुपा रखी थी कि यही बरगद अजीब व गरीब वाक़यात के लिए मशहूर है। शहरोज़ ने बरगद के दरख्त की मरियल शाखों पर कोई चीज़ देखी जिस पर उसका पहला गुमान किसी इंसान का था, मगर इंसान दरख्त पर इस तरह नहीं चढ़ सकता और ना ही उतर सकता है। अचानक वो अजीब व गरीब इंसान नुमा चीज़ दीवार के ऊपर चढ़कर बाग में उतर आई। शहरोज़ साफ देख सकता था वो चीज़ चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरती महसूस हो रही थी। 9 फुट के करीब उसका कद, इंसानों जैसा वजूद, मगर चेहरे पर नकूश ना समझ में आने वाले थे। उसके हाथ बड़े बड़े, पैर टेढ़े, भद्दे और ज़मीन से कुछ बुलंद। आंखों में ऐसी वहशत और दीवानगी थी कि जिसको देखकर नन्हे मासूम शहज़ोर का दिल सहम गया। खिड़की की सलाखों से वो इस तरह गुजर गया जैसे वहाँ सिरे से कभी सलाख रही ही ना हो। शहरोज़ की सांसें बुलंद हो चुकी थीं, उसका जिस्म साकित हो चुका था। उसने पूरी ताकत सर्फ करके अपने साथ लेटे भाई को आवाज़ दी,
مگر اس کی آواز اس کے حلق سے نہ نکل سکی۔ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ چکا تھا۔ وہ عجیب چیز اب جیسے رینگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے پیروں کی طرف سے بستر پر چڑھائی۔ ڈرو مت، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ آواز شہروز کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسا لگا جیسے ہزاروں فٹ کے گہرے کنویں سے بیک وقت لاتعداد انسان ایک ساتھ چیخے ہوں۔ چیخنا تو شہروز بھی چاہتا تھا مگر اس کا وجود جیسے اس کے اختیار سے ہی نکل چکا تھا۔ عجیب چیز کی کراہیت آمیز آواز پھر آئی۔ میں تم کو کچھ نہیں کہنے آیا، مگر یہ باغ، یہ برگد، یہ گھر، یہ کمرہ ہمارا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں میرے بچے ہیں، جا ادھر سے چلا جا، اسے خالی کر دو۔ رات کا پرہول سناٹا، جب سانس کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ یہ بلا بول رہی تھی مگر اس کو سننے کے لیے ننھے شہزور کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بلا کے چہرے پر غصہ نحوست مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ شہروز کی جان نکلنے والی ہو چکی تھی مگر وہ عجیب ہیبت ناک چیز واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ پھر وہ باغ میں اتر گئی۔ شہروز کا جسم بھیگ چکا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ وہ کب سویا یا بے ہوش ہوا وہ نہیں جانتا تھا مگر اس کی آنکھ صبح کھلی تو وہ رات کی حقیقت کو بھول نہیں پا رہا تھا، مگر بیتی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ امی جان، میں نے رات باغ میں کوئی چیز دیکھی جو میرے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بہت برا اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ شہروز نے قصہ ماں کے گوش گزار کر دیا۔ ماں پرانے دور کی بھوت پریت پر یقین رکھنے والی سادہ لوح خاتون تھی۔ وہ فوری اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر وہ ہنس کر ٹال گئے۔ دن تو کٹ گیا مگر رات کہاں گزرتی۔ رات کے آخری پہر اچانک شہروز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اس کی ٹکر کسی وجود سے ہوئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تب اس نے دو خوفناک آنکھیں جن میں موت کی سی سنجیدگی اور قہر نظر آ رہا تھا اس کو گھور رہی تھی۔ وہ چیخ اٹھا مگر اس کے بس میں تو اس کا اپنا جسم بھی نہیں تھا۔ اس کے بستر پر اس کے سامنے اس سے 2 قدم کی دوری پر ایسا وحشتناک چہرہ نظر آ رہا تھا جس کو صرف دیکھ پانا بھی اس کے لیے موت کی مانند تھا۔ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بے بس پرندے کی طرح تھا جس کے پر کاٹ کر اس کو بلی کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس عجیب مخلوق نے آگے بڑھ کر شہروز کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو اپنے ٹھنڈے برف ہاتھوں میں کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ یہ آخری احساس تھا۔ اس کے بعد اسے اگلی صبح ہوش آیا۔ اس نے وہ دن خاموشی سے گزارا اور رات کو سوتے وقت بڑے بھائی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو پیار سے سلا دیا، مگر رات کے کسی پہر شہروز نے اپنے ماتھے پر کچھ محسوس کیا۔ وہ جلدی سے جاگا۔ اس کے چہرے سے ذرا اوپر وہی نحوست اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہروز دیکھتے دیکھتے بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے راستے باغ میں چلا گیا۔ اس نے شہروز کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہروز مشینی انداز میں اٹھا۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی۔ اچانک یہ طلسم ختم ہو گیا۔ شہروز حیران و پریشان کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی تھا اور عجیب سی کشمکش میں بھی تھا۔ بڑے بھائی نے فوری اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ شہروز کی حالت معمول سے ہٹ کر ہے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ اس نے بات کرنی چاہی مگر شہروز کی تو جیسے آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب نسیم بیگم تک یہ قصہ پہنچا تو ماں کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شوہر بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹے کی حالت اور یہ عجیب واقعات اس کو پریشان کیے جا رہے تھے۔ جب کام والی ماسی آئی تو نسیم بیگم نے اس سے پوچھا،
کہ کیا اس شہر میں کوئی نیک نام بابا یا فقیر ہے جو اللہ والا ہو سکے۔ اس کو ایک مسئلہ درپیش ہے، مگر وہ صرف نیک بزرگ کو بتانا چاہتی ہے۔ کام والی ماسی نے فوراً ہی ایسے چند پتے لکھوا دیے۔ اسکول سے واپسی پر نسیم بیگم شہروز کو اپنے ساتھ لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئیں۔ بزرگ کے استفسار پر شہروز نے مکمل قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے چند عمل کر کے تسلی کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ شام کے روز شہروز کھیلتا کھیلتا باغ کی جانب جا پہنچا۔ باغ اس وقت اداس اداس لگ رہا تھا، جیسے اس سے اس کی کوئی سہانی چیز چھن گئی ہو۔ شہروز نے پچھلی طرف کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس طرف اجالا بھی کم ہی آتا تھا۔ خالی اجڑے ویرانے سے آگے درختوں کے جھنڈ تھے، جن کی طرف کسی کا گزرنا ہوتا تھا۔ میکان کے انداز میں گمسم شہروز اس ویرانے کی جانب چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی انجانی قوت اسے بلا رہی ہو۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر پہنچا، اسے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کے انداز میں بڑبڑا رہا ہو۔ وہ آواز کی جانب چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے ایک عجیب الخلقت بابا نظر آیا، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے تار تار تھا۔ اس نے شہروز کو اشارے سے پاس بلایا۔ شہروز خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شہروز کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور بلند آواز میں کہا، جا یہاں سے، واپس چلا جا۔ شہروز کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ گرد و پیش کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ بھاگتا بھاگتا گھر کے دروازے پر پہنچا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نفس موجود نہیں تھا۔ وہ رات اور اگلی کئی راتیں پرسکون انداز میں گزر گئیں۔ پھر ایک رات جب سب لوگ شہروز کی جانب سے مطمئن ہو چکے تھے، اچانک شہروز جاگ اٹھا۔ باغ میں کچھ شور تھا۔ اس نے کمبل سے منہ باہر نکالا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شہروز خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر وہ عجیب بلا جیسے کوئی کھیل کھیل رہی تھی، ایک طرف سے دوسری طرف بھاگتی پھر رہی تھی۔ اچانک اس بلا نے چھلانگ لگا کر کھڑکی پر حملہ کر دیا۔ شہروز کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس کی آواز کہیں دب چکی تھی۔ وہ خوفناک بلا جیسے اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ وہ حیرت انگیز انداز میں سارے باغ میں دیکھتا رہا، مگر ناکام رہا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر بستر پر پڑی۔ بستر پر وہ منحوس بلا براجمان تھی۔ اس کے بے رحم چہرے پر ایسی کیفیت تھی جس کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا آدھا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کریح چہرے سے خون کے لوتھڑے گر رہے ہوں۔ شہروز دھڑام سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر جان چکی تھی کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ شوہر سے پھر بات ہوئی۔ بات بحث تک گئی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ماں کا دل موم ہوتا تو ارادہ فولاد کا ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے زور بازو پر انحصار کر کے بیٹے کے اس مسئلے کو حل کرنے کا سوچا۔ اپنے بھائی کو بلا کر اس کے سامنے سارا مدعا بیان کیا۔ بھائی نے سارا احوال سنا تو ایک ہی مشورہ دیا، آپا اس کو فوری وادی سیرن لے جانا چاہیے۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، وہاں جا کر ضرور اس کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکلے گا۔ رخت سفر باندھ کر 6 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بالآخر نسیم بیگم اپنے لخت جگر کو لے کر منزل پر پہنچ گئی۔ بابا جی تک رسائی ہوئی، مسئلہ بیان کیا۔ بابا جی نے بچے کو دیکھا اور پھر بچے کی کہی گئی داستان پر سچ کی مہر لگا دی۔ کچھ پڑھ کر دیا، کچھ تعویذ دیے، کچھ دعائیں کی، کچھ عملیات کیے۔ اگلے دن نسیم بیگم مطمئن انداز میں گھر پہنچی۔ اب ان کو سکون تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جمیل انور نے اس واقعے کو خاموشی سے سنا، مگر خاص رد عمل نہ دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ بھوت پریت پر یقین نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنے بیٹے کی حالت تو نظر آ رہی تھی۔ شہروز دن بہ دن کمزور ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت سہما سہما پریشان نظر آتا۔ اس کے کھیل کود بند ہو گئے تھے۔ اس کی شرارتوں کی جگہ طویل خاموشی نے لے لی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس کو وہ منحوس بلا نظر آ جاتی۔
اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال دیکھتا، کبھی انتقام کی آگ دیکھتا، کبھی خون دیکھتا، مگر یہ سب صرف اس کو نظر آتا۔ ایک رات سردی اپنے عروج پر تھی، دھند کی چادر نے ہر چیز کو چھپا دیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہروز بستر پر خاموش لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب اس نے چھت سے دیوار کی جانب کوئی سایہ رینگتے دیکھا۔ اس کا خون خشک ہو گیا، سایہ دیوار سے زمین پر اتر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائے نے جسم کی شکل دھار لی، وہی چہرہ، وہی کراہیت، وہی غصہ، وہی نفرت شہروز کے سامنے تھی۔ شہروز بے ہوش نہیں ہوا مگر اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ سردی میں جب جسم جم رہے تھے تب اس کا جسم پانی چھوڑ رہا تھا۔ وہ بلا آہستہ آہستہ چلتی یا گھسٹتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس نے جب لب کھولے تو بدبو کا ایک ناگوار تھپیڑا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ شہروز بس بت بنا اس بلا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین سے یوں بلند تھے جیسے وہ محو پرواز ہو، مگر وہ گھسٹتا ہوا بھی صاف محسوس ہوا تھا۔ ہاتھوں کی بناوٹ عام انسان کے ہاتھوں سے الگ تھی۔ ہاتھ ایسے تھے جیسے گوشت کو پیس کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ خون آلود ہاتھ گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ آدھا نظر آ رہا تھا، مگر آدھا بھی ایسا تھا جیسے کسی نے کلاڑی سے وار کر کے بیچ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ اس کے چہرے کے نظر آنے والے حصے میں ایک آنکھ نظر آ رہی تھی جس سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر لوں گا، اچانک اس کے کھلے منہ سے آواز نکلی۔ ایسا لگا جیسے کسی تاریک کنویں سے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ آواز دور سے آتی مگر چیختی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری بات سنو، تم سب کو وہی کرنا ہوگا جو ہوتا آیا ہے، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ شہروز پتھر کے بت کی طرح بس اپنے انجام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن معصوم تھا مگر سامنے کھڑی عجیب موت کا منظر اس کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ ایک دم ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے، کھڑکی سے کوئی اندر کودا۔ چلنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے وزنی سامان زمین پر گھسیٹا جا رہا ہو۔ ایک لمحے کے بعد شہروز کے بستر کے ارد گرد دو عجیب الخلقت چیزیں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے۔ بڑھتے بڑھتے وہ ہاتھ شہروز کے گلے تک آ گئے۔ جب شہروز کو ہوش آیا تو دن نکل چکا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ اس کی گردن سے عجیب سی گندی بدبو اس کے نتنوں تک آ رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس نے فرش پر مختلف نشانات دیکھے۔ اس کے بستر سے گندی بساند پھوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی نہانے گیا۔ شاور کے نیچے جب وہ کھڑا ہوا، پانی جب اس کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے باتھ روم میں گندگی پھیل رہی ہو۔ ہر طرف گوشت کے خون آلود لوتھڑے جا بجا بکھر رہے تھے۔ وہ اس سے قبل کے چیخ مارتا، سب غائب ہو گیا، ایسے جیسے یہ سب نظر کا فریب تھا۔ نہا کر ناشتے کی میز پر آیا۔ اس کو ہر طرف سے گندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ماں اپنے بیٹے کی حالت جان چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سردیوں کی چھٹیاں تو ختم ہو چکی تھی۔ شہروز، اس کی ماں اور سب بھائی اپنے ماما کے پاس چلے گئے۔ ایک ہفتہ مزے سے گزار کر نسیم بیگم نے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچی تو ایسا لگا جیسے وہ گھر صدیوں سے کبھی صاف نہیں ہوا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے جمیل انور کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے اسپتال میں ہیں۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ سب فوری اسپتال پہنچے۔ جمیل انور کو ایک بستر پر پڑے پایا۔ وہ بیمار، کمزور اور لاغر نظر آ رہے تھے۔ نسیم بیگم دل کا حال جان چکی تھی، اس لیے بس خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا نسیم بیگم کیا ہوا، کیسے ہوا، میری یہ حالت کیسے ہوئی، میں یہاں کیسے آیا۔ مگر شہروز کی ہر بات سچ تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، نہ کوئی سوال ہوا نہ جواب آیا۔ 2 دن بعد وہ صحت یاب ہوئے اور فوری گھر پہنچے۔ سامان اٹھوا کر لوڈ کروایا۔ بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ شہروز مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا برگد کے پاس سے دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھیں صرف شہروز کو نظر آ رہی تھی۔ جمیل انور کے ساتھ کیا گزرا یہ ایک راز رہا، مگر اب وہ شہروز کے مسائل کو جان چکے تھے اور مسائل کا حل بھی تلاش کر چکے تھے۔ انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ شہر بھی تبدیل کر دیا۔ وہ مکان آج بھی کبھی کبھی آباد ہوتا ہے، مگر چند دن بعد پھر اس پر ویرانی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا تجسس ان کو وہاں لے کر جاتا ہے، مگر ہمیشہ سوال پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل پاتا۔ جن پر گزر گئی وہ ہمیشہ اس احساس کو اپنے اندر سمو لیتے جو ان پر بیتا ہوتا، مگر جو اس کرب سے نہ گزرا ہوتا اس کے لیے یہ بس مذاق ہی ہوتا، مگر یہ کبھی رکا نہیں۔ معصوم شہروز اب جوان ہو چکا ہے، مگر اس کے بچپن کے وہ تمام خواب یا حقیقتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گردن کا نشان اس کے تمام درد تازہ رکھتا ہے، مگر اب وہ پرسکون زندگی جی رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ سب کیا تھا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کے کچھ دن ایسی چیزوں کے ساتھ گزارے جن کا قصہ وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا؟ سچ تھا یا جھوٹ، وہ اس کا اپنا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے ذہن کے نہا خانوں میں زندہ رہا۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔